क्रूसिफिक्शन सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर से की जा सकती है। इसी के पहले ट्रायल के बारे में है। गवाह यीशु मसीह वहाँ पे रिक्वायर कर रहा है उनसे कि गवाह लेके आओ, लेकिन उनके पास गवाह नहीं है। गवाह यीशु Hi everyone, this is Ruth Prastish and I welcome you into the podcast of Mountain Movers. और हम आज बहुत खुश हैं, स्पेशली मैं, because this is very close to my heart कि हम कब से चाहते थे that we come on a platform to talk on a critical things जो कि हमारे लिए सवाल का निशान बनती हैं, जिन्हें जवाब देने में हमें मुश्किल होती है लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। So I am Ruth Prastish, जैसे कि आप सबको पता है, and we have Raheel Victor है थ्रू आउट द पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एंड इन दो चेहरों को आप एंड तक देखें। काम जो काफ़ी देर से हम करना चाह रहे थे वो आज फाइनली हम इसको शुरू कर रहे हैं और मैं ये ईमान रखता हूँ कि इसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी और खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों में काम करेगा। दिस वॉज इन आवर हार्ट फॉर सो लॉन्ग, राइट रोहेल? और हम अक्सर बातचीत करते थे, हम कहते थे यार ये चीज़ नहीं पूरी हुई, वो चीज़ नहीं पूरी हुई, ऐसा नहीं हो रहा, अभी वैसा नहीं हो रहा, ये इक्विपमेंट्स आएंगे फिर करेंगे, वो इक्विपमेंट्स आएंगे फिर करेंगे। बट आई एम सो थैंकफुल ऑफ गॉड दैट ही हैज़ जस्ट डन इट और जिस वक्त में जैसा लिखा था वो आज हो रहा है। एक बात पर गौर करेंगे जो कि यीशु मसीह के पहले ट्रायल के बारे में है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो यीशु मसीह को अदालत में ले जाने की जगह वो हाई प्रीस्ट के घर पर लेकर गए और उस वक्त जो हाई प्रीस्ट था उसका नाम कैफा था, लेकिन उस वक्त जो उसकी इंक्वायरी कर रहा था वो कैफा का ससुर था, जिसको उससे पहले हाई प्रीस्ट बनाया गया था। तकरीबन 6 AD में उसको बनाया गया और 15 AD में उसको वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि वो क्विंटस को पसंद नहीं था। और फिर उसके बाद जो है वो उससे इंक्वायरी करना शुरू करता है कैफा का ससुर। तो फिर जो है वो यीशु मसीह से वो इंक्वायरी करता है और बहुत सारे सवाल जवाब वहाँ पर होते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को कहीं पर भी झूठा साबित नहीं कर पाते। और एक लॉ जो वहाँ पर तोड़ा जाता है क्योंकि हाई प्रीस्ट का जो ससुर था वो खुद ही सब कुछ करता जा रहा था, उसको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो वहाँ पर जो एक लॉ उन्होंने तोड़ा वो ये था कि वो मूसा के लॉ के मुताबिक किसी और गवाह को लेकर नहीं आए थे जो कि यीशु मसीह के हक में या यीशु मसीह के खिलाफ गवाही दे। तो ये एक बात वहाँ पर हुई जिसके बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इस बात का जिक्र हमें लूका की इंजील में मिलता है, उसके 3 बाब की 2 आयत में। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि लेकर आओ अपने, मैं खुद जो हूँ वो पब्लिकली या टेम्पल्स के अंदर या सिनेगॉग्स के अंदर बात करता रहा हूँ, तो लेके आओ। उनके पास गवाह नहीं है और हम आगे देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट है वो शाउट कर रहा है यीशु मसीह पे, वो चाह रहा है कि गवाह के बिना ही किसी तरह जो है ना मैं इस पे कुछ ना कुछ साबित कर दूं और ये जो है वो सज़ा का मुर्तकब हो जाए। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो यीशु मसीह पे कोई भी गुनाह नहीं साबित कर पा रहे और यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि वो मूसा के लॉ के मुताबिक तो 2-3 गवाहों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे एक भी गवाह पेश नहीं किया जा रहा है। और फिर वो जो है वो उसके पास से उसे कैफा के पास ले जाते हैं और कैफा भी जो है वो यही सारी बातें करता है। के बारे में ये इरादा वो लोग कर लेते हैं कि हम यीशु मसीह को सुबह होते ही सलीब पर चढ़ा देंगे। और जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो कोई भी गवाह यीशु मसीह के खिलाफ गवाही नहीं देता, बल्कि सब यीशु मसीह के हक में गवाही देते हैं। और जब ये बातें हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने देखा और जो उस यानी कि जो हेरोदिस था जो अदालत कर रहा था वो भी आखिरकार इस बात के लिए तैयार हो गया कि यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कि उसको सलीब पर चढ़ाया जाए। मार्क 14 से 55 तो वहाँ पे यहाँ तक लिखा है कि वो गवाह झूठे गवाह जो है वो लेके आ रहे हैं। और ये सारा वक्त जो है मैं आपको बता दूं रोहेल विक्टर, ये सारा जो है
وہ رات کا وقت ہے. یہ کوئی دن کے ٹائم یہ ساری کچہریاں نہیں ہو رہی. یہ لوگ بیٹھے ہوئے رات کے اس پہر میں جب سب سو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا سوائے ان لوگوں کے جو اس پورے پلان میں شامل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ جس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے, جو کہ جس کی انٹینشن شروع سے آخر تک پیور تھی اور جو چاہتا تھا کہ ان کو بادشاہی میں لایا جائے, جو ان کا حقیقی مقصد تھا یسوع مسیح کا, وہ اس سب سے انکار کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ فالس ٹیسٹمنی. وہ سچی گواہیاں نہیں دے رہے وہاں پہ. اور ہم یہی بات جو ہے وہ مارک کی 14:60 میں بھی دیکھتے ہیں, 60 میں, کہ وہ جو ہے وہ یسوع مسیح پہ چلانا شروع کر رہے ہیں. ہائی پریسٹ جو ہے وہ بار بار یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ, تم مسیحا ہو, تم تو یہ باتیں کہتے ہو اپنے حق میں, تم تو ایسے جھوٹے باتیں پھیلاتے ہو اپنے بارے میں, تو تم اپنے حق میں کیا کہتے ہو. اور یسوع مسیح وہاں پہ خاموش ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ فالس ٹیسٹمنیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. جیزس از ناٹ آنسرنگ دیز فالس ٹیسٹمنی. وہ ان کو نہیں کہہ رہے کچھ بھی, بیکاز یہ ساری باتیں ان کے حق میں ہونی ہیں, اور یہ ساری باتیں رات کا واقعہ جو کہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور اس بات کی گواہی دینے کوئی بھی نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تیاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو کروسیفائی کرنا ہے. اور اس کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک بات تھی کہ ان لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کو جیسے اس عورت کے اوپر وہ پتھراؤ کر کے اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو سنسار نہ کریں بلکہ اس کو صلیب پر چڑھائیں, تاکہ یہ دوسروں کے لیے نشان ہو کہ اگر کوئی اس پاور کے خلاف یعنی کہ پریسٹ کے خلاف جانا چاہے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. اور وہ لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ یسوع مسیح کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے روہیل. اور میں اس میں آگے جب پڑھ رہی تھی تو میں نے اس بات پہ غور کیا کہ ہائی پریسٹ جو ہے وہ ڈیتھ پلنٹی لگا سکتے تھے کسی پہ. مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں ایکٹس کی کتاب میں اس کے 7ویں باب میں اسٹیون کو جو ہے وہ پتھراؤ کیا جاتا ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ رائٹ تھا ہائی پریسٹ کے پاس کہ وہ کسی بھی شخص کو بلیسفیمی کے نام پہ مار سکتے تھے, بٹ دے ڈیڈنٹ ڈو دیٹ. کیونکہ ایک چیز جب ہم اسے پورا ریسرچ کر رہے تھے تو میں نے بڑی غور کی کہ جب کسی شخص کو ہینگ کیا جاتا ہے نا کروسیفکشن پہ, یا اسے کراس پہ لٹکایا جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ لٹکایا جاتا ہے جہاں سب گزر رہے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی مثال ہوتی ہے, رائٹ. یہ مثال ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف جاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اور مار تو سکتے ہیں لیکن کسی کو پبلکلی ایک پبلک فگر بنا کے کروسیفکشن کے مرحلے میں گزارنا یہ صرف گورنمنٹ کا کام تھا. تو ہرگز جو ہے وہ جتنے بھی ہمیں دکھتے ہیں یا کوئی بھی اور ان کا گورنمنٹ کا لے لے, رومی گورنمنٹ کا, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دس بیکاز دے آر سینگ کہ ہم اس میں کوئی گناہ ہی نہیں دیکھ رہے. اور لوگوں کی پریشر اتنا تھا کہ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز کروسیفکشن صرف گورنمنٹ آرڈر سے کی جا سکتی تھی, اور سٹون کر دینے سے تو رات میں اگر وہ یسوع مسیح کو پتھراؤ کرتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. بٹ دے وانٹیڈ ٹو اناؤنس کہ دیکھو اگر لا کی وائلیشن ہوگی, بلیسفیمی ہوگی, تو بلیسفیمی میں ہم یہ آپ کے ساتھ ہمارے پاس اتنا اختیار ہے کہ ہم ہائی پریسٹ ہوتے ہوئے کسی کو سولی پہ ٹنگا سکتے ہیں, وچ از آلسو اگینسٹ دا لا آف موزس. تو ہیرودیس جو تھا وہ یسوع مسیح کو مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یسوع مسیح ان پریسٹ کی وہ جو کاہن تھے, فقی فریسی تھے, ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو قتل کیا جائے تاکہ. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو پینتوس پیلاطوس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, اور وہ جب یہ سارے مقدمے کو سنتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے تھا کہ وہ کسی ایک قیدی کو یہودیوں کے لیے چھوڑ دے, اور وہ اس آئیڈیا کے ساتھ آیا کہ وہ یا تو یسوع کو چھوڑ دے یا پھر بارابا کو چھوڑ دے. اور جب اس آئیڈیا کو وہ لے کر یہودیوں کے پاس گیا تو یہودیوں نے وہاں پر یسوع مسیح کی جگہ بارابا کو چاہا, اور انہوں نے چاہا کہ بارابا کو چھوڑ دیا جائے اور یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا جائے. اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فقی فریسی تھے
ان کا یہ پورا پلان پہلے سے بن چکا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس شخص کو نہیں مانگا جو ہم سب کی نجات کا بانی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے روہیل، اور جب میں دیکھ رہی تھی تو پینتس پلاطوس کی بیوی جو ہے وہ خواب میں بڑی پریشان دکھتی ہے، اور وہ اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اس آدمی کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہ جو ہے وہ بڑا خاص شخص ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اسے کچھ کہنا چاہیے۔ اور پینتس پلاطوس وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اس کے خون سے، تاکہ یہ اس کا خون جو ہے وہ میری گردن پہ نہ ہو۔ اور پلس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو 40 کوڑے لگائے گئے پینتس پلاطوس کے وسیلہ سے، وہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ تشدد کروں گا، ماروں گا، تو شاید یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اس بات سے، شاید ان کی جو خون کی پیاس ہے وہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ۔ بٹ ہی واز شاکڈ کہ لوگ صرف یہی کہہ رہے تھے جب لوگوں کے پاس یسوع مسیح کو پھر لایا گیا، یسوع مسیح آگے سے برہنہ ہے، یسوع مسیح خون میں لت پت ہے، پیچھے ایک کم 40 کوڑے لگے ہوئے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، اور پھر بھی وہ یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو صلیب دو، یہ کافی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہنا بہت بڑی بات ہی میں سمجھتی ہوں پینتس پلاطوس کے لیے، کہ وہ اس میں کوئی گناہ نہیں دے۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی عوام ہے اس کے خلاف کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا جائے، یسوع مسیح کو مار دیا جائے، اور پینتس پلاطوس وہاں پر بادشاہ ہوتے ہوئے، ان کا وہ لیڈر ہوتے ہوئے اس بات کو ریفیوز کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس شخص کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں، اور میں ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں، پرسنلی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ لوگ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو بس مصلوب کر دیا جائے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے اس ملک سے، ان کے اس جگہ سے اور اس جہان فانی سے وہ چلے جائیں۔ بالکل ایسا ہی روہیل، مجھے یاد پڑتا ہے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا بارابا کا، تو جب میں اسے اسٹڈی کر رہی تھی تو بہت ایک اچھی چیز میرے سامنے آئی، اور وہ یہ تھا کہ ہیبرو میں اس ورڈ کو جب ہم اس نام کو جو ہے ہم جوڑتے ہیں، یہاں پہ یہ ایک نام بنتا ہے، تو بر کا مطلب ہیبرو میں بیٹا ہوتا ہے، اور ابا کا مطلب ہیبرو میں کیا ہوتا ہے؟ فادر ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور کتنا خوبصورت مطلب یہاں پہ بن رہا ہے کہ ہیبرو میں برابا کے نام کا مطلب ہے کہ باپ کا بیٹا۔ اور ہم یہاں پہ پوری جرنی آف سیلیویشن کو بھی دیکھتے ہیں، اور پورے گاسپل کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ گنہگار آدمی کو یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ جگہ پہ یسوع مسیح نے اس کی جگہ لی اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اینڈ دس از واٹ ہیپن ٹو اس، کہ وہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جگہ پہ کروسیفائڈ ہوا، ہماری جگہ پہ جو ہے وہ چلا گیا، اور جو کوڑے میرے لیے اور آپ کے لیے تھے وہ یسوع مسیح نے سہے۔ تو دس از آلسو اے پارٹ آف اے میریکلس پلان خدا کے، کہ کیسے ہر چیز کے اندر یسوع مسیح نے یا خدا باپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے میسیجز کو رکھا ہوا ہے۔ دیٹ برابا واز اے سائن دیٹ دا سن آف گاڈ ہیز ٹیکن پلیس آف آرس۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ اور میں جب آگے پڑھ رہی تھی، ہم پہلے بات کر رہے تھے دیٹ مارک 14 کی 62 کے اندر وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے، اور یسوع مسیح وہاں پہ کہتا ہے میں ہوں، اور آگے جو ہے وہ اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہے۔ تو آلسو دا میں ہوں جو ہے، آئی ایم جو ہے، اٹس دا نیم آف گاڈ، وہ خدا کا نام ہے، وہ یاوے ہے۔ اینڈ ہی از ڈکلیئرنگ ایٹ دا مومنٹ، جب ہائی پریسٹ نے پوچھا تو کون ہے، تو اپنے حق میں کیا گواہی دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ میں ہوں۔ اینڈ یہ سن کے جو ہے وہ ہائی پریسٹ قہر میں آ جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل، ہی از یوزنگ دا نیم آف یاوے ان فرنٹ آف آل آف اس، اور وہ کہتا ہے اب تو ہمیں کوئی گواہی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یعنی کہ پھر سے لا کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ ایک اس شخص کی جو کہ اپنے آپ کو خاموشی سے کھڑا ہے اور وہ قبول کر رہا ہے اس بات کو جو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں یہ سب ہوں، تو بھی آپ کوئی گواہی نہیں سن رہے اس کے آگے۔ You are not listening کہ what people have to say about him۔ اور سب سے بڑی بات، یہ وہ موقع تھا جہاں پہ پطرس بھی موجود تھا، یہاں پہ پطرس موجود تھا، اور پطرس کو لوگوں نے پہچانا اور وہ کہنے لگے یہ تو وہ ہے جو مسیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ بٹ پطرس نے کیا کیا؟ پطرس نے انکار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں جو ایک گواہ جو وہاں پہ موجود تھا، جس سے یسوع مسیح کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ بھی وہاں پہ یسوع مسیح کو رد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no witness۔
جو وٹنس تھا وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، اور ہم کسی کو فورسفلی وٹنس بننے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے، رائٹ؟ اور وہ فورسفلی جھوٹے گواہیں لا رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت میں. جی، اور جب میں یہ بات آپ کی سن رہا تھا تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو اس سے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو اس سے ہیرودیس سے جا کے کہنا، جو اس وقت فیرو تھا، جو اس وقت ان کا بادشاہ تھا ایجپٹ میں، تو اس سے جا کر کہنا کہ مسٹنگ ون نے تجھے بھیجا ہے. اور یسوع مسیح جب اس بات کو کلیم کرتے ہیں تو یسوع مسیح اس بات کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہاں میں ہی خدا ہوں. تو ہمیں اپنی سٹوری اس میں سے نظر آتی ہے کہ ہم جو گنہگار ہیں، ہماری خاطر یسوع مسیح کو صلیب دی جاتی ہے، اور اس کو ہمارے گناہوں کا سارا کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کو ہمارے گناہوں کا سارا ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور برابا کو جو گنہگار تھا چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اس کفارے پر ایمان لے آتے ہیں کہ اس نے وہ سب کچھ جو کرنا تھا وہ ہمارے لیے کر دیا ہے. اب ہم بادشاہی میں جانے کے قابل ہو گئے ہیں. اسی طرح سے جب وہ ڈاکو یسوع مسیح کو وہاں پر کہتا ہے کہ جب تو بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اور یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارا ٹرائل اٹس انلیگل، مطلب کہ لا فلی ہے ہی نہیں. کہ کسی شخص کو آپ سوچو ذرا اس زمانے میں کہ ہم کسی شخص کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں کہ راتوں رات ہی جو ہے اس کا سارا کام تمام کر لیں. سو دس از ویری انلیگل. ان کو صبح کا ویٹ کرنا تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ ویٹ بیکاز ہائی پریسٹ کو پتا تھا ویٹ کیا تو کراؤڈ جمع ہو جائے گا. اور کراؤڈ نے تو پہلے ہی یسوع مسیح کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا ہے نا. کھجوروں کا اتوار ہم سب مناتے ہیں، پام سنڈے. اس وقت میں سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا. دے ایکسیپٹڈ بائی ہارٹ کہ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح ان کا بادشاہ بنے. لیکن یسوع مسیح کورٹ میں کہتے ہیں کھڑے ہو کے، ان کے سامنے کہتے ہیں ہائی پریسٹ کے کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے اور میری بادشاہی آسمانی ہے. اور وہ وہاں پہ سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو کہ کس طرح کی بادشاہی کی بات کرتا ہے، بیکاز دے آر سو بلائنڈ کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ خدا کا منصوبہ اس میں کیا ہے. اور وہ سارے ٹرائل کو جو انلیگل ٹرائل ہے اس کو کرتے جا رہے ہیں. اینڈ جیزس از سائلنٹ، وہ خاموش ہے بیکاز آف اس. جو ریل ابھی بات کر رہے تھے دیٹ جیزس از سائلنٹ بیکاز آف اس. اس نے ہماری خاطر یہ سارا انلیگل ٹرائل کیا، کیونکہ یسوع مسیح اپنے بدن کے بارے میں پہلے ہی گواہی دے چکے تھے اور یہ سب کروسیفکشن ہونی تھی ان کی زندگی میں. تو جب یہ کروسیفکشن ہوتی ہے تو پھر یسوع مسیح پھر سے تیسرے دن زندہ ہوتے ہیں. That is the main point. تو یہ ہماری نجات کا ایک بنیاد وہاں پر رکھی جا رہی ہے کہ اس کو ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب کیا جانا ضرور تھا، اور یہ سارا کچھ ہونا ضرور تھا. کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یسوع مسیح کو ایسے چپ چاپ وہ مصلوب کر دیتے، تو وہ جو گناہ ہم کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں پچھلے جب سے آدم بنا، تو ان سب کا ہرجانہ ادا نہیں ہو سکتا. اناؤنسمنٹ نہیں ہو پاتی ہے، اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. وہ کوڑے لگنا، وہ اس کے منہ پر تھوکا جانا، اس کو تماچے مارے جانے، اس کو مکے مارے جانے، یہ سب کچھ اس گناہ کی علامت تھا جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہماری وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سہنا پڑا. بیکاز جب ہم گناہ کو دیکھتے ہیں، سو گناہ itself is illegal in the sign of God, right? خدا کی نظر میں گناہ جو ہے وہ ویسے illegal ہے، lawfully نہیں ہے یہ ساری چیزیں. So Jesus is going through the illegal things for us. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ان سب میں سے گزرے ہیں. دیکھیں جس طرح یسوع مسیح کو کوڑے لگے تھے، you will start crying. آپ دیکھیں گے، آپ اپنے اوپر یہ دکھ کو امیجن نہیں کر سکتے. میں ایک لڑکی ہوتے ہوئے، ایک عورت ہوتے ہوئے، آپ ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک مرد ہوتے ہوئے، ہم اوپر امیجن نہیں کر سکتے بیکاز وی لو آور سیلوز. وی لو آور سیلف، بٹ the Son of God loved us so much that he is ready to give his life. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ابھی ہم نے ایلیگیشن ڈسکس کی ہیں، دیز آر ویری لیس.
ابھی تو غالباً شاید ہم نے 6 ڈسکس کیے ہیں، رائٹ روہیل؟ اور ابھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ یسوع مسیح کے ٹرائل میں ہوئی ہیں جو کہ انلیگل ہیں، اور جس پہ ہم آگے آنے والے پوڈ کاسٹ پہ ضرور بات کریں گے. بٹ دس از سو ڈیپ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یسوع مسیح انلیگل ٹرائلز میں سے گزرے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح اتنے سچے تھے، اتنے اچھے تھے، تو لوگوں نے کیوں مار دیا ان کو؟ بیکاز وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے دیٹ دیز illegal trials are the sign that he was the true God. یہ تو اس کے حق میں بات ہے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے لیگلی اس کو، لوگ تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے لیگلی کے لیے. وہ کھڑے ہو جاتے، لوگ بول اٹھتے جس کو یسوع مسیح نے ٹھیک کیا ہے، جس کو یسوع مسیح نے چنگا کیا، وہ کیسے اس کو دکھ میں دیکھ سکتا تھا جس نے اسے ٹھیک کیا؟ تو دس از دا سائن دیٹ ہی واز گاڈ، اور اس کو سامنے لا کر وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. بٹ his crucifixion is a declare over sin, right? all for it. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. بالکل، تھینک یو سو مچ آپ سب کا. آپ نے دیکھا، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر کن کن دکھوں میں سے گزرا، اور یسوع مسیح کو کن کن دکھوں میں سے گزرنا ضرور تھا تاکہ ہماری مکمل نجات کا وہ وسیلہ بنے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دیکھنے کے لیے، اور آپ کا بھی تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ملتے ہیں اگلی بار. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو پرے. روہیل، میں چاہتی ہوں آپ پرے کریں. میرے بہت دل میں تھا دیٹ وی شوڈ پرے فار دا پیپل ہو آر ناٹ ان کرائسٹ. سو لیٹس پرے ٹوگیدر. دعا کرتے ہیں. خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم تیرے بارے میں بات کر سکیں. خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں. جتنے لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگوں تک یہ پہنچی ہے، ان کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور اگر ان میں سے خداوند کوئی ایسا شخص ہے جس نے تجھے قبول نہیں کیا، تو میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس کے دل کو مائل کر خداوند، تاکہ وہ تیرے اس کلام کو اور تیری نجات کو سمجھے اور تجھے قبول کرے خداوند، اور تیری نجات کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے خداوند. اور جب تیری دوسری آمد ہو تو ہم سب تجھے بادلوں پر ویلکم کرنے والے ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ ماؤنٹین موورز پوڈ کاسٹ. آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ٹرائل جو تھا وہ اس کے حق میں تھا، جبکہ وہ اس کے حق میں نہیں تھا. دیٹ واز آل انلیگل. سو ڈو شیئر اٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو سبسکرائب ماؤنٹین موورز چینل. تھینک یو سو مچ. بالکل، تھینک یو. آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سو ہائی گائز. ہائی گائز کریں. 14 10 پہلے بھی تھا، 25 ہو گئے، کافی ہوتا ہے. 10 ہو گئے، 14 ہو گئے. really related to which are really related to our faith. یار یہ فکر کر رہی ہے.